अस्सलाम वालेकुम अहबाब, मैं हूं डॉक्टर सैयद तौकीर बुखारी। इससे पहले मैं नासिर काज़मी के हवाले से 2 वीडियोस बना चुका हूं। एक वीडियो में नासिर काज़मी की शख्सियत और दूसरी में नासिर काज़मी की शायराना इनफरादियत पर बात की गई है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि इसमें उन तमाम किताबों का तज़किरा किया जाएगा जो नासिर काज़मी ने खुद लिखी या उनके मुताल्लिक लिखी गई हैं। नासिर काज़मी ने जो कुछ नज़्म में लिखा, जो कुछ नसर में लिखा, सब पे बात होगी। तो बिला ताखीर अपने मौजू की जाने बढ़ते हैं। नासिर काज़मी का पहला मजमूआ कलाम है बरगे नए। बरगे नए का मतलब होता है बांसुरी का सुर। अगर मैं इसको मजीद वजाहत के साथ पेश करूं तो बर्ग का एक मतलब होता है पत्ता, बर्ग का एक मतलब होता है साजो सामान वगैरह, तोशा। लेकिन रेख्ता डिक्शनरी में एक मानी इसका दर्ज है नगमा, सुर, आहंग वगैरह। नया कहते हैं बांसुरी को, तो इसका मतलब हुआ बांसुरी का सुर। यह पहला मजमूआ गजलियात सन 1952 में शाये हुआ और इसकी दूसरी इशाअत 1957 में हुई। इसकी खास बात यह है कि नासिर काज़मी ने जिस तरतीब से गजलें कही हैं, मसलन 1947 से पहले चंद गजलें शामिल हैं, फिर हेडिंग हमें नजर आती है सुर्खी 1947 के बाद जो गजलें कहीं 48 तक वो उसमें शामिल हैं, फिर एक हेडिंग है 1948, फिर 49, 50, 51, 52 में शाये हुआ। उसके बाद इसका दूसरा एडिशन शाये होता है 1957 में। तो नासिर काज़मी ने दूसरे एडिशन में 1953 ता 1957 की सुर्खी देकर वो गजलें भी शामिल कर दी जो इन 5 सालों में कही गई थी। एक सवाल बहुत अहम है, अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है कि नासिर काज़मी ने बरगे नए का दीवाजा किस उन्वान से लिखा, तो वो उन्वान है एतबारे नगमा। और इसी के साथ एक और सवाल भी पूछा जाता है कि नासिर काज़मी ने बरगे नए का इंतिसाब किसके नाम लिखा है, तो वो है वालिद मरहूम और वालिदाए मरहूमा के नाम। नाज़रीन किराम, नासिर काज़मी की एक किताब मुरत्तिबा है जिसका उन्वान है सन 57 मेरी नजर में। 1857 से लेकर 1957 तक 1857 के वाक़याए जंगे आज़ादी के मुतल्लिक, जिसका दूसरा नाम गदर है, अंग्रेज इसको बगावत समझते थे और मुसलमान इसको जंगे आज़ादी कहते हैं। इस 100 साला अरसे में इस जंगे आज़ादी के मुतालिक जो कुछ लिखा गया इस किताब में तरतीब दिया है नासिर काज़मी ने। और दूसरे मुरत्तिब इस किताब के हैं इंतजार हुसैन। ये 1952 में मंजर आम पर आई। इस किताब में 1857 के वाक़यात नज़्म की सूरत में और नसर की सूरत में दर्ज किए गए हैं। मसलन आप देख सकते हैं चंद जो उसके ज़ेली उन्वानात है, सन 57 और हम, पस मंजर, आंखों देखा हाल, शहर शहर, बयाज। तो किस्सा मुख्तसर ये कि 1857 के अजीम वाक़े के मुतालिक जो शुअराओ उदबा ने तख्लीक किया है वो इस किताब का हिस्सा है। नासिर काज़मी का दूसरा मजमूआ गजलियात है दीवान। दीवान का मानी भी होता है मजमूआ गजलियात, तो इस एतबार से ये बड़ा खूबसूरत उन्वान इंतखाब किया है। ये मजमूआ 1972 में शाये हुआ और जब 1972 को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नासिर काज़मी का इंतकाल भी 1972 ही में होता है। इस मजमूए का उन्वान मीर तकी मीर के एक मारूफ शेर से लिया गया है। मीर कहते हैं, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, ता हश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा। नासिर काज़मी की शख्सियत और उनकी अदबी खिदमात के हवाले से जब बात की जाए तो उनके बेटों का तज़किरा न किया जाए ये कैसे हो सकता है। नासिर काज़मी के 2 बेटे जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, सैयद बासिर सुल्तान काज़मी, सैयद हसन सुल्तान काज़मी। इनकी अदब में खास बात यह है, बल्कि यूं कहें कि अदब पर एक एहसान ये है, या यूं कहें कि अदब में इनका एक इजाफा यह है कि इन्होंने अपने वालिद मरहूम का जितना भी गैर मतबूआ कलाम था उनकी वफात के बाद वो शाये किया और उस कमी को पूरा किया जो कि वक्त की अहम जरूरत थी। तो एक तसलसल के साथ वो अपने वालिद मरहूम की उन काविशों को जो कि वो अपनी जिंदगी में मंजर आम पर लाना चाहते थे, लेकिन वक्त ने उन्हें मोहलत न दी और सिर्फ 47 बरस की उम्र में वो इस दुनिया से कूच कर गए थे। इसलिए जितना भी उनका काम जो वो करना चाहते थे या उनका ज़ेर तरतीब था, ज़ेर तख्लीक था, उसे एक हतमी सूरत देकर इशाअत पजीर किया उनके इन बेटों ने। नासिर काज़मी का तीसरा मजमूआ गजलियात जिसका उन्वान है पहली बारिश, इसकी इशाअत 1975 में हुई और इसका उन्वान नासिर ही की एक गजल के एक शेर से किया गया है। नासिर कहते हैं
یاد آئی وہ پہلی بارش جب تجھے ایک نظر دیکھا تھا۔ ناظرین کرام، اس مجموعے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مجموعہ غزل در غزل ہے۔ غزل در غزل سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی زمین میں غزل کہنا۔ زمین، شاعرانہ اصطلاح میں زمین کا مطلب ہوتا ہے قافیہ، ردیف اور بحر کا مجموعہ۔ ان لوگوں کے لیے جو ان شاعرانہ اصطلاحات کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اگر کوئی غزل لکھی جائے اور اسی طرح کے قافیہ اور اسی ردیف میں اور اسی زمین میں ایک اور غزل لکھی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غزل در غزل ہے۔ تو یہ جو پوری کتاب ہے پہلی بارش، یہ غزل در غزل کی بہترین صورت ہے۔ اس میں وہی قافیے ہیں، وہی ردیفیں ہیں اور وہی زمین ہے۔ یعنی مختصر یہ کہ اگر ہم ہر غزل کا مطلع ہٹا دیں تو ہمیں یوں لگے گا کہ ایک ہی غزل ہے جو بہت طوالت اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو یہ ناصر کاظمی کا بڑا خوبصورت تجربہ ہے۔ پہلی بارش کا پہلا شعر ہے، میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ تو ناصر کاظمی کے بیٹے باسر سلطان کاظمی پہلی بارش کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ اس شعر کے متعلق پاپا کہتے تھے کہ یہ بہترین حمدیہ اشعار میں شمار ہوگا۔ یعنی اس شعر کے متعلق ناصر کاظمی کی یہ اپنی رائے تھی جس کا اندراج ان کے بیٹے نے دیباچے میں کیا ہے۔ ناصر کاظمی نے غزل کو خصوصیت کے ساتھ اپنایا، اور میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ناصر کاظمی نے اس وقت غزل کو ذریعہ اظہار بنایا جب غزل کی مخالفت کی جا رہی تھی اور چاروں طرف سے لوگ اس کے خلاف ایک سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے کہ غزل کو ختم کرنا چاہیے، اور نظم کی تحریک اور نظم کی اشاعت کے لیے بے پناہ کوششیں کی جا رہی تھیں۔ تو ایسی صورتحال میں ناصر کاظمی کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے غزل کو از سر نو زندہ کیا اور غزل کو بھرپور طریقے سے اپنے لیے منتخب کیا۔ نشاط خواب یہ ان کا واحد نظموں کا مجموعہ ہے اور اس کی اشاعت 1977 میں ہوئی۔ نشاط کا مطلب ہوتا ہے خوشی، شادمانی، مسرت۔ اسی طرح اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے امنگ یا ترنگ، جوش، ولولہ وغیرہ۔ اور خواب کا مطلب آپ جانتے ہیں۔ نشاط خواب کی ترکیب سے اگر ایک مطلب اخذ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا خواب کی خوشی۔ یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو کتاب کا عنوان ہوتا ہے، کسی مجموعے کا عنوان ہوتا ہے، کبھی کبھی شاعر اپنے شعر سے وہ خود ایک عنوان نکالتا ہے، کبھی کسی دوسرے شعر سے، جیسے ناصر کاظمی نے میر کے شعر سے دیوان لفظ بطور عنوان رکھا، اور کبھی کبھی شاعر اپنی مرضی سے، یعنی اس کے متعلق کوئی شعر نہیں ہوتا، وہ کتاب کا عنوان رکھ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب نشاط خواب، خواب کی خوشی۔ اور اگر ہم بات کریں نشاط خواب کی اندرونی صورتحال کی تو اس کی جو پہلی نظم ہے اس کا عنوان بھی نشاط خواب ہے۔ اسی طرح دیگر جو نظمیں ہیں ان میں جو خاص بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کئی نعتیں ہیں، قائد اعظم کے عنوان سے ایک نظم ہے، اور اسی طرح شہر سیالکوٹ، سرگودا کے بارے میں نظمیں ہیں۔ متفرق موضوعات پر نظمیں اس کتاب میں شامل ہیں۔ ناصر کاظمی کی ایک اور کتاب ہے جس کا عنوان ہے سر کی چھایا۔ چھایا کا مطلب ہوتا ہے عکس، سایہ یا چھاؤں، اور سر کی چھایا کا مطلب ہوا سر کی چھاؤں۔ اور اس کتاب کی اشاعت 1981 میں ہوتی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک منظوم ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ کی صنف پرانی ہے، ڈرامہ نثر میں تخلیق ہوتا رہا ہے، اور یہ بھی ایک بالکل منفرد تجربہ ہے کہ ناصر کاظمی نے ڈرامہ نظم میں لکھا ہے، آزاد نظم کی صورت میں ان کا یہ ڈرامہ مکالمے کسی نہ کسی وزن پر مشتمل ہیں، اور یہ ایک بہترین تجربہ ہے ناصر کاظمی کا۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے ناصر کاظمی کی جس کا عنوان ہے خشک چشمے کے کنارے۔ یہ کتاب ناصر کاظمی کو ادب میں بطور نثر نگار متعارف کرواتی ہے۔ یہ کتاب اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناصر کاظمی ایک بہترین نثر نگار کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہترین شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین نثر نگار بھی ہیں۔ اس کے عنوانات آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ میں کیوں لکھتا ہوں، یعنی میرے لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح ادب کے متعلق چند موضوعات ہیں، اور چند شخصیات کے متعلق انہوں نے جو اظہار خیال کیا ہے وہ اس کتاب کا حصہ ہے۔ بہترین کتاب ہے نثر کی خشک چشمے کے کنارے، اور اس کی اشاعت 1982 میں ہوئی۔ اس کے بعد ناصر کاظمی کی ڈائری، آپ کو یہ کتاب
ریختہ پر بھی نظر آئے گی، آن لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کتاب اپنے اندر خاص انفرادیت یہ رکھتی ہے کہ اس میں ناصر کاظمی کی یادداشتیں درج ہیں. یعنی اس کتاب میں ناصر کاظمی نے وہ واقعات، چھوٹی چھوٹی باتیں، کچھ اہم ہیں کچھ بہت غیر اہم ہیں، یعنی آپ سمجھیں کہ انہوں نے زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے واقعے کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ڈائری مرتب کر رکھی تھی، اور وہ اس میں جو بھی واقعہ ہوتا اس میں وہ درج کر دیتے تھے. اور یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ناصر کاظمی کی اگر زندگی کے بارے میں، ان کے معمولات کے بارے میں، ان کی شب و روز کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہتے ہیں اور تحقیق کرنے والے لوگ ناصر کاظمی کی ڈائری کے عنوان سے جو کتاب ہے اسے لازمی پڑھیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخوں کے اعتبار سے، سن کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے. اور اس کے آخر میں آپ دیکھیں کہ ناصر کاظمی کے کبوتروں کی اقسام اور نسخے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناصر کاظمی کو بچپن ہی سے کبوتر پالنے کا شوق تھا، اور جب وہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے اپنے کبوتر کسی کو تحفے میں دے دیے تھے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو کھول کر تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بالکل ہماری نظر میں شاید اہمیت کی حامل نہیں، صرف یادداشت کے طور پر محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے وہ لکھی تھی. مثلا پہلے صفحے میں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے 4 فروری کو کیا ہوا. ناصر کاظمی نے لکھا ہوا ہے نیا حقہ منگوایا. اب ہم کوئی نئی چیز منگواتے ہیں تو ہم اسے لکھتے نہیں ہیں، لیکن ناصر کاظمی نے اسے لکھا ہے، تو یہ ان کا ایک معمول تھا. اسی طرح اگلے صفحے پر آپ دیکھیں 6 مارچ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے گڈو پپو کو خواجہ صلاح الدین کی کار میں چھانگا مانگا پکنک کے لیے لے گیا، شام کو لاہور واپس آیا. گڈو پپو اپنے اسکول کے ساتھ گاڑی میں آئے. تو میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ گڈو پپو کون تھے. یہ ناصر کاظمی کے بیٹے تھے جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں. ان کے بڑے بیٹے کا نام باسط سلطان کاظمی تھا اور ناصر کاظمی انہیں پیار سے گڈو کہتے تھے. چھوٹے بیٹے کا نام حسن سلطان کاظمی تھا اور انہیں پیار سے اپنے بیٹے کو پپو کہتے تھے. ناصر کاظمی کا ایک اور مشغلہ یہ تھا کہ وہ جو اساتذہ کبار ہیں، اساتذہ سخن ہیں، ان کے کلام کا انتخاب کرتے تھے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انتخاب ولی، انتخاب میر، انتخاب نذیر اور انتخاب انشاء. ان شعراء کے کلام کا انہوں نے انتخاب کیا ہے. یعنی ہر شاعر یا ہر آدمی کے انتخاب کی صورت مختلف ہوتی ہے. کسی کو کوئی شعر اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی غزل اچھی لگتی ہے. تو ناصر کاظمی کو ان شعراء کی جو غزلیں، جو اشعار پسند تھے، انہوں نے ایک الگ صورت میں ان کو ترتیب دیا اور ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادوں نے اس انتخاب کو یا ان انتخابات کو شائع کیا ہے. ایک اور کتاب جو ناصر کاظمی کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے اعتبار نغمہ. اعتبار نغمہ کے عنوان کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ برگ نئے کا جو دیباچہ ناصر کاظمی نے لکھا ہے اس کا عنوان بھی اعتبار نغمہ ہے. اور یہ کتاب ناصر کاظمی کی کوئی الگ سے تخلیق شدہ نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ساحل احمد نے ناصر کاظمی کے کلام میں سے انتخاب کر کے ترتیب دی ہے 1982 میں. مطلب یہ ہوا کہ ناصر کاظمی کی جو 3 کتابیں ہیں غزلیات پر مشتمل، ان 3 غزلیات کے مجموعوں میں سے چند غزلیں انتخاب کر کے ساحل احمد نے ایک کتاب ترتیب دی جسے ہم کہتے ہیں اعتبار نغمہ. یہ الگ سے کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ ناصر کاظمی کے کلام کا انتخاب ہے. ناظرین کرام، ایک بہت معروف غزل ناصر کاظمی کی جو کہ ان کے دوسرے مجموعے غزلیات دیوان میں شامل ہے، بہت معروف ہے. اس کے میں 3 اشعار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور ان 3 اشعار کے پڑھنے کا ایک خاص مقصد ہے کیونکہ ان 3 اشعار سے کئی کتابوں کے عنوانات نکلتے ہیں. اس کا مطلب ہے گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ. گئے دنوں کا سراغ کے عنوان سے 2 شخصیات نے آپ بیتیاں لکھی ہیں. پہلے ہیں مظفر وارسی جو کہ غزل کے بہترین شاعر ہیں، لیکن ان کی وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے اور انہوں نے گئے دنوں کا سراغ کے عنوان سے اپنی آپ بیتی لکھی ہے. اسی طرح دوسری آپ بیتی لکھی ہے نثار عزیز بٹ صاحبہ نے جو کہ معروف ناول نگار ہیں اور ان کے 4 ناولوں میں سے 2 ناول بڑے مشہور ہیں، نگری نگری پھرا مسافر اور دوسرا ناول ہے کاروان وجود. انہوں نے بھی
اپنی آپ بیتی کا عنوان گئے دنوں کا سراغ رکھا ہے اور اسی نام سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کا دوسرا شعر ہے، وہ ہجر کی رات کا ستارہ، وہ ہم نفس ہم سخن ہمارا، صدا رہے اس کا نام پیارا، سنا ہے کل رات مر گیا وہ۔ امتحان میں بھی اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ احمد مشتاق نے ناصر کاظمی کے حوالے سے کون سی کتاب لکھی ہے، اور وہ ہے ہجر کی رات کا ستارہ۔ اور اس کتاب کے مرتبین میں دو نام ہمیں نظر آتے ہیں، ایک احمد مشتاق جو کہ ناصر کاظمی کے دوست بھی تھے، اور دوسرے ہیں ان کے صاحبزادے ناصر کاظمی کے باصف سلطان کاظمی۔ انہوں نے مل کر ایک کتاب ترتیب دی، ہجر کی رات کا ستارہ، اور اس میں نثری مضامین شامل ہیں جو کہ ناصر کاظمی کے متعلق ہیں۔ اس کا مقطع ہے غزل کا، وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا پھر نہ جانے کدھر گیا وہ۔ اور اس شعر سے ایک عنوان اخذ کیا گیا ہے، وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر۔ در حقیقت یہ کتاب ڈاکٹر حسن رضوی نے ناصر کاظمی کی شخصیت اور فن کے متعلق لکھی ہے، اور اس کتاب میں آپ کو ناصر کاظمی کی شخصیت اور فن اور کلام کے متعلق بہت زیادہ معاونت حاصل ہو سکتی ہے۔ جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں ناصر کاظمی کے متعلق، ان کے لیے دو کتابیں بہت اہم ہیں، ایک ناصر کاظمی کی ڈائری اور دوسری کتاب وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر، ان کے لیے بہت معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، میرا مقصد آپ کو ادب سے روشناس کروانا ہے اور ادب کی خدمت کرنا ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ادب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت، اللہ حافظ۔